बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ पंजाब के ज़ेरे एहतमाम रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन के साथ एक मरतबा फिर आपका दोस्त हाज़िर खिदमत है। आज का मेरा पैनल किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन तुलबाए इस्लाम रावलपिंडी के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम गुलामुल आरफीन साहब। आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस रमज़ान ट्रांसमिशन के प्रोग्राम में। इनके साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रमज़ान साहब, ख़तीब जामिया मस्जिद तख्ती। आपको भी दिल की अथाह गहराइयों से अपनी इस ट्रांसमिशन में मैं खुशामदीद कहता हूँ। इनके साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ सना खान, गोल्ड मेडलिस्ट नात खां, मेरी मुराद मोहतरम जनाब अब्दुल्ला इल्ताफ़ साहब। आपको भी मैं अपने इस ऐवान में खुश आमदीद कहता हूँ। अहला व सहला मरहबा। देखती आँखों सुनते कानों पर अल्लाह करीम अपनी नवाज़िशात, अपने इनामात की बारिश बरसाए। रमज़ानुल मुबारक का जो महीना गुज़र चुका, जो इबादत हो चुकी हैं, अल्लाह उनको अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। जो रह गया है रमज़ान, अल्लाह करीम उसमें हमें और ही ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए, इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए, नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। एहतमाम रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन जिसके स्पॉन्सर्स हैं मेरे साथ हमेशा की तरह अलकाफ एजुकेशनल साइंटिफिक रिसर्च अकेडमी, इकरा स्मार्ट स्कूल और पाक पेरिस बेकरी, और इनके अलावा मीटो वेलफेयर ट्रस्ट। इनके तावन से आपको ये लाइव रमज़ान ट्रांसमिशन देखने को मिल रही है। हमेशा की तरह अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से आज तिलावत कलाम इलाही हासिल करने का सवाब हासिल करेंगे मोहतरम जनाब गुलामुल आरफीन साहब। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। मोहतरम गुलामुल आरफीन साहब ने तिलावत कलाम इलाही से हमारी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहे दो जहाँ, वो कहाँ मैं कहाँ। उनका मदहा सारा खालिके इनुआम, वो रसूले ज़मा, वो कहाँ मैं कहाँ। वो मदीना नगीना जो अर्श का, वो मदीना बरम जो बना फर्श का। वो मदीना जहाँ रहमते बेपना, काश मैं जो पहुँचा वहाँ, वो कहाँ मैं कहाँ। शक नहीं रियाज इसमें हरगिज़ ज़रा, वो सरापा अता मैं सरापा ख़ता। नाम उनका न हो क्यों न विरदे ज़ुबां, है जो तस्कीन जान, वो कहाँ मैं कहाँ। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पेश करने के लिए मुल्तमिस हूँ मशहूर मारूफ सना खान मोहतरम अब्दुल्ला इल्ताफ़। आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पेश फरमाएँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझ पे भी
چشم کرم ہے میرے آقا، کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا، کرنا حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا، کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، یہ تیری شان آقا، یہ تیری شان کہ شایع نہیں ایسا، کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم۔ مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑے، گئی مجھ پہ محشر، ہاں مجھ پہ محشر، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اللہ کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا، کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم۔ میرا ایک پسندیدہ شعر ہے اسی کلام کا، وہ آپ نے چھوڑ دیا، وہ ذرا مجھے سنا دیجیے گا۔ کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، دل کی دنیا، دل کی دنیا کو نظر سے تہوالا، کرنا دل کی دنیا کو نظر سے تہوالا، کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم۔
جزاک اللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ میری محفل میں، میری اسٹوڈیو میں ایک ماحول سا بن جاتا ہے ہمیشہ ہی جب کلام پیر نصیر الدین پڑھا جاتا ہے، تو آج تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اتنی پیاری آواز میرے ساتھ موجود ہے۔ دل یہی چاہ رہا تھا کہ یہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی آواز میں، ان کے سوز و گداز میں، ان کی عمر میں مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ کریم حاسدوں کی حسد سے ان کو محفوظ فرمائے۔ وصف ہو کیسے بیاں پاک خدیجہ تیرا، وصف ہو کیسے بیاں پاک خدیجہ تیرا، نسل سرکار دو عالم ہے اجالا تیرا، دل ہوا حب محمد کی ضیاء سے روشن، دل ہوا حب محمد کی ضیاء سے روشن، جب بھی آیا ہے زباں پر کبھی چرچا تیرا، عائشہ زینب و حفصہ کو بھی رشک آتا ہے، عائشہ زینب و حفصہ کو بھی رشک آتا ہے، ذکر کرتے ہیں محبت سے جو آقا تیرا، وصف ہو کیسے بیاں پاک خدیجہ تیرا۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا محمد رمضان صاحب۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ فرمائیے گا کیا ہی وہ وصف ہوگا، کیا ہی وہ مقام ہے جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا کہ ان کا وصال پاک انہی دنوں میں گزرا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد ماشاءاللہ شکریہ ادا کرتے ہیں وائس آف پنجاب کا کہ انہوں نے موقع دیا ماہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں اہتمام رمضان کے تحت یہ پروگرام جو انہوں نے اپنے اسٹوڈیو میں جاری کیا۔ اللہ تبارک و تعالی مزید ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ۔ تو یقیناً ماہ رمضان کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرے عشرے میں داخل ہیں، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو روزے رکھیں ہم نے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اور آج ہم ایک اس عظیم ماں کا ذکر خیر کریں گے کہ جس ماں کا تذکرہ کرتے ہوئے دل کو سکون مل جاتا ہے، سبحان جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ نام بھی بڑا کمال کا سر جی، خدیجۃ الکبریٰ، سبحان اللہ، ایک ہوتا صغریٰ ایک ہوتا کبریٰ، واہ واہ، صغریٰ چھوٹے کو آ جاتا، کبریٰ بڑے کو آ جاتا۔ بڑے کو کہا جاتا ہے۔ تو آگے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا النبی اولی بالمؤمنین، نبی کی جو ذات ہے وہ مومنوں کے بڑے قریب ہے، من انفسہم وازواجہ امہاتہم، آخر میں فرمایا کہ جو نبی کی ازواج ہیں نا وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ جی، نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں، چاہے وہ حضرت عائشہ ہوں، حضرت حفصہ ہوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہوں۔ تو سامعین عزیز وقار، آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کہ آپ کا یوم وصال 10 رمضان المبارک یعنی ماہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہوا، اور آپ کا عرس اس مہینے میں منایا جاتا ہے۔ جی، تو امام الانبیاء علیہ السلام کی بڑی پیاری زوجہ محترمہ تھیں، وہ کہ جن کو ملکہ عرب کہا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرب کی سب سے بڑی بزنس مین جس مائی کو کہا جاتا تھا، جس ماں کو کہا جاتا تھا، اس کا نام تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ سبحان اللہ۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سب کچھ لوٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ اتنا کثیر مال تھا، جو کچھ تھا سب اللہ کے رسول کے قدموں پہ قربان کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں تک کہ آپ ایک عالی شان گھرانے کی ملکہ تھیں، عورت تھیں، شہزادی تھیں، جی، لیکن حضور کے دربار میں آئیں نا، وہاں شعبہ ابو طالب میں حضور کے ساتھ رہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ پتے کھائے گئے، پانی پینے کے لیے نہ ملتا تھا۔ حضور نے فرمایا خدیجہ جا سکتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہوں، اب آپ کو چھوڑ کر دنیا کے پاس نہیں جا سکتی۔ سبحان اللہ۔ آگے جائیے دوستو، امام الانبیاء علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے نا وہ حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، سوائے حضرت ابراہیم کی۔ جی جی۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام کے زوجہ محترمہ
جو مومنوں کی ماں تھیں، حضرت ابراہیم کے سوا حضور کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے تھی۔ اب سنیے کہ حضور کی کون کون سی اولاد حضرت خدیجہ سے تھیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ جب حضرت خدیجہ کی شادی ہوئی تو اس سے پہلے 2 جگہ پر حضرت خدیجہ کی شادی ہو چکی تھی، اچھا، اور آپ کے دونوں شوہر جو تھے وہ وصال فرما گئے تھے، اچھا وصال بیوہ تھی، بیوہ تھی جی۔ تو یعنی امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، جی، آپ کی اولاد میں جو بیٹے ہوئے، ایک کا نام تھا حضرت قاسم، اسی وجہ سے امام الانبیاء کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، ہاں جی، اور دوسرے کا نام تھا حضرت عبداللہ، جن کو طیب اور طاہر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ تیسرے کا نام تھا حضرت ابراہیم، لیکن وہ دوسری زوجہ تھی، حضرت ماریہ سے تھے۔ جی جی۔ اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ سے تھیں امام الانبیاء علیہ السلام کی، جن میں پہلی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک، اور دوسری حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اچھا، اور تیسری حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اور تیسری سیدہ کونین، ملکہ کونین جن کو کہا جاتا ہے، سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ امام علیہ السلام کی چوتھی صاحبزادی حضرت خدیجہ کے بطن پاک سے تھی۔ ٹھیک۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام اکثر بیشتر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف کرتے تھے، اچھا، اتنی تعریف کرتے تھے کہ آپ نے شعر پڑھا کہ دوسری ازواج مطہرات کو رشک آتا تھا۔ جی۔ عطاشیہ کہتی ہیں کہ ایک بار میں نے محسوس کیا کہ امام علیہ السلام بڑی آپ کی تعریف کرتے جا رہے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں ہر وقت، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں نہ بولنا۔ اس وقت خدیجہ نے میرا اقرار کیا، مجھے مانا جب مجھے ماننے والا کوئی نہ تھا، سبحان اللہ، اس وقت میری تصدیق کی جب میری تصدیق کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے ایک بڑی پیاری بات ہے، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، بے شک، ٹھیک، یعنی اسلام کی محسن آپ کو کہا جاتا ہے۔ جی۔ اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح تطبیق دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھیک، اسلام لانے کے حوالے سے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی وہ زوجہ محترمہ کے جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی تصدیق بھی کی، اسلام بھی قبول کیا، اور وہ کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنہوں نے امام الانبیاء علیہ السلام کے پیچھے اس وقت نماز پڑھی کہ جب نماز پڑھنے والا کوئی تھا ہی نہیں، یعنی اس وقت حضور کی ابتدا میں آپ نے نماز پڑھی، پڑھانے والے امام الانبیاء تھے، پڑھنے والی خدیجہ الکبریٰ تھی۔ اور آپ کی خصوصیت یہ ہے احتشام بھائی کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ خدیجہ کے لیے میں نے جنت سے پھل لا کر دنیا میں دیا ہے، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ باقی سارے لوگ جا کر جنتی پھل جنت میں کھائیں گے، لیکن خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ امام الانبیاء نے جنت سے پھل لا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری خصوصیت یہ کہ ایک بار ایسے ہوا حضرت خدیجہ نے سالن پکایا، بنایا، برتن میں ڈالا، لے کر حضور کے پاس آنے لگی، جب آنے لگی نا اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ سے جبریل امی کو بھیج دیا، جبریل امی آئے، سلام کیا امام الانبیاء کی بارگاہ میں، پیغام سنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، وہ برتن میں سالن لے کر آ رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئے نا ان کو اللہ کا سلام دینا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک تو سلام عرش معلیٰ سے رب تعالیٰ کا آ رہا ہے، اور دوسرا یہ میں ساتھ میں پیغام تھا کہ خدیجہ الکبریٰ سے کہنا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک موتیوں کا محل بنایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ خوشخبری سنائی گئی، اور یہ وہ خوش قسمت خاتون ہیں، خاتون اول جن کو کہا جاتا ہے، اسلام کی خاتون اول ہیں، اسلام کی خاتون اول، کہ جن کے لیے امام الانبیاء نے جنت سے پھل لایا، جن کے لیے عرش معلیٰ سے رب کا سلام آیا، جن کے لیے عرش معلیٰ سے رب کا یہ پیغام آیا کہ خدیجہ آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل بنایا ہوا جو بڑا پیارا ہے، بڑا آرام دہ ہے، وہاں کوئی شور و غل بھی نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، امام الانبیاء علیہ السلام کو آپ سے بڑی محبت تھی، کیوں نہ فرماتے امام الانبیاء ان سے محبت کہ آپ نے سب کچھ حضور کے قدموں میں قربان کیا تھا۔ وہ اسلام کی خاتون اول تھی کہ جن کی قبر انور کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام پہلے اترے تھے۔ صحیح، یہ بڑی آپ کی خصوصیت ہے کہ قبر میں حضور پہلے اترے۔ اور آگے جائیے دیکھیے امام الانبیاء علیہ السلام کی ہاں جب بھی کوئی گوشت پکتا تھا، سالن پکتا تھا، حضرت عائشہ سے فرماتے عائشہ تھوڑا شور ہوا اس میں زیادہ ڈال لینا۔ اچھا، بکری اگر ذبح کی جاتی تو حضور فرماتے کہ عائشہ اس بکری کے گوشت سے
خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کے ہاں بھی حصہ بھیج دیا جائے۔ واہ واہ واہ، آپ کے وصال کے بعد بھی واہ واہ، گویا آپ کی سہیلیوں کا حضور خیال رکھا کرتے تھے۔ خیال رکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا فضیلت ہوگی ان سہیلیوں کی بھی جن کا خیال امام الانبیاء رکھ رہے ہیں۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ سبحان تو اللہ۔ سامعین ذی وقار آگے جائیے، حضور کے پاس اگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلیاں اگر آتی نا، حضور بڑے اکرام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ باتیں کرتے۔ جب وہ جانے لگتی نا، حضور تحفے کے طور پر کوئی چیز دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ پوچھتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے تحفہ؟ میں عائشہ جب یہ میری خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی نا، وہ ان کو تحفہ دیا کرتے تھے، میں خدیجہ کی محبت کی وجہ سے ان کی سہیلیوں کو تحفہ دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین ذی وقار اللہ اکبر۔ آگے جائیے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیاری زوجہ محترمہ اور مومنوں کی ماں جن کو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا وقت وصال آیا، آخری وقت آیا نا، تو آپ نے سیدۃ النساء سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، جی، بلا کر کہا بیٹا جاؤ امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس، وہاں جا کر حضور سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج خدیجہ آپ سے وہ رحمت والی چادر مانگ رہی ہے، رحمت والی چادر مانگ رہی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا گئیں آپ حضور کے پاس، ابا جان کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان اماں جان خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا چادر طلب کر رہی ہیں رحمت والی۔ حضور نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ جا کر ان سے پوچھو کیوں مانگ رہی ہیں، وجہ کیا کیا کرنا انہوں نے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ واپس آنے لگی نا، پیچھے پیچھے حضور بھی چلے آئے۔ جب آئے نا تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ سلام اللہ علیہ، آپ کا آخری وقت تھا وصال کا، تو آپ نے پوچھا خدیجہ رحمت والی چادر کی کیا ضرورت پڑ گئی، رحمت والی چادر کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ اچھا، اس واقعے سے آپ یہ اندازہ لگائیں گے کہ حضور کو ام المومنین سے کتنی محبت تھی۔ جی، تو حضور نے پوچھا خدیجہ چادر کی کیا ضرورت ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ جب مجھے موت آئے، میرے جسم سے روح نکل جائے، جب مجھے کفن دیا جائے تو مجھے آپ کی وہ چادر کے جو وحی الہی کے وقت آپ اپنے اوپر اوڑا کرتے تھے، اس کے اندر مجھے کفن دیا جائے۔ سبحان اللہ، بہت اس کے اندر مجھے کفن دیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا خدیجہ بات چادر کی نہیں ہے، چادر تو چھوٹی چیز ہے۔ میں خدیجہ اگر تم مجھ سے میری جلد بھی مانگتی نا، میں وہ بھی دینے کے لیے اللہ تیار۔ اکبر، اللہ اکبر، کیا کمال کی بات ہے۔ اچھا، پھر دیکھیے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ کے کئی غلام تھے، کئی نوکر تھے، شہزادی تھی، ملکہ عرب آپ کو کہا جاتا تھا، لیکن حضور کی غلامی میں جب آئی نا، حضور کی عقد میں جب آئی، حضور کے نکاح میں آئی نا، آپ نے سارے غلاموں کو چھوڑ دیا، کہا حضور کی خدمت بھی میں کروں گی، حضور کی وفا بھی آپ کے ساتھ میں کروں گی، حضور سے محبت بھی میں کروں گی۔ اگر دنیا کے اندر دیکھا جائے وفا کا دوسرا نام، محبت کا دوسرا نام دیکھا جائے نا، وہ نام حضرت خدیجہ کا آتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ حضرت خدیجہ کی جنہوں نے اپنا تن من دن لٹا کر سب حضور کے قدموں میں قربان کر دیا۔ پھر آپ کا وقت وصال آیا، دنیا سے پردہ فرمایا نا، تو وقت وصال حضور علیہ السلام کی یہ کیفیت تھی کہ آپ بڑے پریشان تھے، بڑے غمزدہ تھے۔ جس سال رمضان کے مقدس مہینے میں 10 رمضان کو سیدہ خدیجہ ام المومنین کا وصال ہوا، تو حضور نے اس سال کو غم کا سال کہا، عام الحزن کا سال کہا گیا کہ یہ غم کا سال ہے۔ اسی رمضان میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کا وصال تھا، اور چند ہی دنوں کے بعد جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ آپ کا وصال تھا۔ اس سال کو اس وجہ سے عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ساری خصوصیات ہیں آپ کی کہ آپ کو امام الانبیاء علیہ السلام بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ بے شک بے شک، بہت خوب۔ جی ماشاءاللہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کے حوالے سے جی آپ کی گفتگو سے بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں، میں بہت سارے سوالات آپ سے سوال سے کروں گا، لیکن میرے ساتھ موجود ہیں محترم غلام العارفین صاحب۔ غلام بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں اہتمام رمضان لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اپنی مصروفیات میں سے وہ تشریف لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت صاحب نے گفتگو کی، آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، ماشاءاللہ انتہائی مدلل اور پیاری گفتگو حضرت صاحب نے فرمائی ہے۔ فرما رہے تھے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ نکاح فرمایا تو آپ ایک تاجر تھیں، آپ تجارت کیا کرتی تھیں۔ امام الانبیاء ایک ایسی خاتون کے ساتھ نکاح فرما رہے ہیں جو تجارت کر رہی ہے۔ کیا آج کے دور میں جو خواتین نوکری کرتی ہیں، جو تجارت کرتی ہیں، پھر ان کو معاشرے کے اندر معیوب کیوں سمجھا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے وائس آف پنجاب کا آپ کا بہت شکریہ
کہ آپ نے موقع فراہم کیا بولنے کا۔ جو آج کا موضوع ہے طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، صدیقہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمارے لیے بے حد جو ہیں وہ اس میں تعلیمات ہیں، ان کی سیرت و کردار میں اگر ہم اس پہ عمل کریں تو وہ ہمارے لیے مشرع راہ ہیں۔ آپ نے جو سوال کیا کہ آپ ایک تاجر تھی، اچھا جب آپ دور جہالت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار نہیں کیا تھا، اس وقت بھی آپ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت فرماتی تھی تو اس وقت عرب کے لوگ آپ کو طاہرہ کہتے تھے، آپ کی پاک دامنی کی وجہ سے، آپ کی جو ہے وہ کردار کی وجہ سے، آپ کی سیرت کی وجہ سے، آپ کے جو تجارت کا انداز ہے اس کے طریقہ کار کی وجہ سے۔ مطلب کہ آپ کا پہلے سے ہی وہاں پہ اس طرح کے دور جہالت میں بھی لوگ آپ کو طاہرہ کے لقب سے جو ہے وہ پکارتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو آج آپ نے آج دور کے حوالے سے، اس دور کے حوالے سے بات کی ہے، اس دور میں اور آج کے دور میں جو ہے وہ کافی چیزیں چینجز ہو چکی ہیں۔ آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جو سٹاف ہے، ممبر ہے، اس کے لیے مطلب کسی آفس میں یا کہیں پہ بھی ہے، اس کے لیے بہت سی قواعد و ضوابط رکھے گئے، اگر تو وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراؤ نہیں کرتے، اگر تو وہ دین اسلام کی تعلیمات، بنیادی جو تعلیمات ہیں ان سے ٹکراؤ نہیں کرتے، نہیں اس صورتحال میں تو بری بات نہیں ہے، کام کرنا چاہیے۔ دیکھیں اور جو اور اسی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ خواتین کا بھی اسلام میں کردار ہے۔ اسی طرح سیدہ خولا بن ازبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت صاحب اگر میں کہیں غلطی کروں تو آپ میری رہنمائی فرمائیے گا، وہ جنگجو تھی، وہ جو مسلمان جنگجو ہیں، جہاد کرنے والے صحابہ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کے لڑتی تھی، کفار سے مقابلہ کرتی تھی، لیکن وہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا یہ کون ہے۔ لیکن مطلب کہ آپ اپنے پردے میں رہ کے اپنے ایک جو اسلام نے طریقہ کار بتایا اس میں رہ کے آپ کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں جو آپ نے کیا ہے کہ شادی کیوں نہیں کرتے لوگ، آپ نے یہی سوال کیا؟ جی مطلب میرا سوال یہ تھا بیسیکلی کہ ایک ایسی خاتون جو روزگار کرتی ہے، تجارت کر رہی ہے، کاروبار کر رہی ہے، اگر اس کے ساتھ امام الانبیاء نکاح فرما سکتے ہیں تو آج کے دور میں تجارت کرنے والی، کاروبار کرنے والی یا نوکری پیشہ خواتین کو ایک مخصوص طبقہ فکر اس کو تنقید کا نشانہ کیوں بناتا ہے؟ اچھا احتشام بھائی، اس میں ایک اور بات بھی ہے جی، وہ یہ کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ تھیں آپ، سب سے بڑی بزنس مین تھی، لیکن مزے کی بات میں نے یہ پڑھی ہے کہ آپ نے کبھی غیر محرم سے گفتگو نہیں کی، ایک غلام تھا آپ کا میسرہ، آپ اس کے ذریعے سارا کاروبار کرتے ہیں، جو شام کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا۔ جی جی جی، اسی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ آپ کا جو طریقہ تھا اور آج کے طریقہ جو ہے، مطلب کاروبار کیا ہے یا جاب کیا ہے، نوکری ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، اس میں بہت ڈفرینس آ چکے ہیں۔ اس وقت کا تھا اور آج کا جو ہے اس میں مطلب کہ اس وقت شریعت محمدی کے تحت ایک طریقہ کار تھا، اس کے مطابق لوگ چلتے تھے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ جی بالکل، لیکن اس سے پہلے بھی ان کا یہ آپ کہہ سکتے ہیں ذاتی وصف تھا کہ وہ مطلب کہ اس قدر وہ نیک اور پارسا عورت تھی، اسی لیے تو اللہ نے ان کو ایک امام الانبیاء کے لیے چنا۔ بڑے مزے کی بات ہے کہ جس وقت امام علیہ السلام آپ شریف لائے جی مکہ کے اندر، جی جی، تو مکہ کی عورتیں اس زمانے میں اس دور میں مکہ کے پاس ایک میلہ لگتا تھا جہاں عورتیں جمع ہوتی تھیں۔ اچھا، تو وہاں ایک راہب گیا، اس نے مکہ کی عورتوں کو مخاطب کر کے کہا تمہیں مبارک ہو، اور تو امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں۔ اچھا، تو عورتوں کے اندر وہاں مردوں کا دخول اس زمانے میں منع تھا۔ جی جی، تو عورتوں نے کہا نکل جاؤ بابا، کتابیں اٹھا یہاں سے، تو آپ فلسفے بیان کرتا ہے، نکل جا یہاں سے۔ خیر بابا وہ چلے گئے۔ ٹھیک، تو خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کہتی ہیں کہ میں نے دل میں وہ بات بسا لی، میں نے تو بات کو دل میں جگہ دے دی کہ وہ امام الانبیاء، وہ اللہ کے رسول کوئی مکہ میں آ گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں اس وقت سے محبت پیدا ہو گئی، بات آ گئی، تو میں اس وقت میں اس زمانے کے مطابق، اس دور کے مطابق جو تسبیح، تلیل، ذکر و اذکار ہوتا تھا وہ کیا کرتی تھی دین ابراہیم کے مطابق۔ غلام عارفین صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جس آپ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے چینجز آ چکے ہیں اس دور میں اور آج کے دور میں، تو ایسی کون سی تعلیمات ہمیں امہات المومنین کی زندگی سے ملتی ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے اور آج کے دور میں بھی خواتین اپنا اچھا کردار شریعت محمدی کے تحت کردار ادا کر سکتی ہیں؟
دیکھیں آج کی خواتین کی بہت ضرورت ہے معاشرے کو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو معاشرہ ہے وہ کس ڈگر پہ جا رہا ہے. آپ ایک تعلیمی اداروں سے لے کر آفس تک، باہر کسی بھی انڈسٹری میں دیکھ لیں، وہاں پہ کس طریقے سے جو ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اب ان کی تعلیمات جو ہیں، ان کی جو کردار ہے، اگر جب تک وہ پڑھایا ہی نہیں جائے گا نصاب میں، جب تک تعلیمی اداروں میں وہ بتایا ہی نہیں جائے گا، آج کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، نوجوان لڑکوں کو، مردوں کو وہ تعلیمات پڑھائی ہی نہیں جائیں گی، نصاب میں نہیں پڑھایا جائے گا، کہیں پہ بتایا نہیں جائے گا، تو وہ اس کے اوپر کیسے عمل کریں گے؟ ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کتنی عظیم عورتیں تھیں اور انہوں نے اسلام کی کس قدر خدمت کی ہے، اور اپنے پیشے میں رہ کے، اپنے فیلڈ میں رہ کے انہوں نے کتنا اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے. لیکن اس کے برعکس دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں جو ہے وہ ہمیں صرف ایک ہی چیز پڑھائی جاتی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے. پہلے ہمیں اس پیسے کی ڈگر کے پیچھے لگایا جاتا ہے، اس کے پیچھے ہم جب لگ جاتے ہیں پیسے کے، ظاہری بات ہے جب ہم دین اسلام سے دور ہوں گے، ہمارا دین سے تعلق نہیں ہوگا، دین سے ڈسکنیکٹ ہوں گے، تو ظاہری بات ہے جب ہم مادیت پرستی ہے، کیونکہ پیسہ ڈالر ہے، پیسے، روپے، مادیت پرستی کی طرف لے کے جاتے ہیں. جب ہم مادہ پرست ہو جائیں گے تو پھر جب ہم دین سے ڈسکنیکٹ ہوں گے تو اس وقت ہم دین سے بیزار ہو جائیں گے، ہم اسے پیسے کو ہی سب کچھ سمجھیں گے. اور پھر جب ہم تھوڑی عمر ہماری بڑھتی ہے، پھر ہمیں نیند کی گولیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، پھر ہمیں سکون نہیں ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر ہمیں جب ہم دین کے قریب نہیں ہوں گے، اللہ کے قریب نہیں ہوں گے، تو پھر تو ظاہری بات ہے یہ چیزیں آئیں گی، ہمیں ذہنی طور پہ سکون نہیں ہوگا، اور پھر ہم وہ ذہنی سکون تلاش کرنے کے لیے انہی پیسوں کا استعمال کریں گے. اور وہ پھر دیکھتے ہیں جو ساری عمر ایک انسان نے پیسے جمع پونجی اکٹھی کی ہوتی ہے، وہ جب 40 سال سے اوپر کی عمر میں جاتا ہے تو اس کو ایسی ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں کہ وہ پھر ساری جمع پونجی ان بیماریوں کو ختم کرنے میں وہ ساری صرف کر دیتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا. اور کچھ لوگ تو پھر بھی دیکھتے ہیں کہ بزرگ آپ کو نظر آتے ہوں گے مساجد میں، ساری زندگی مطلب کہ وہ دین اسلام پہ نہیں ہوتے، لیکن وہ جب ایک عمر گزرتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یار دین ہی تو سب کچھ ہے، پھر وہ آتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے نصاب میں اس طرح کی چیزیں پڑھائی جائیں، اب اسلامیات کی کتاب سب نے پڑھی ہے، ہر کتاب میں، ہر کلاس میں پڑھائی جا رہی ہے، لیکن اس کا سلیبس ہی اس قابل نہیں ہے، اس نہج کا نہیں ہے کہ وہ تربیت کر سکے، اس کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی بچہ، کوئی ٹیچر ہے فزکس کا، اگر وہ کوئی دین کی بات بتا دے تو بچہ گھر میں آ کے بتا دے کہ یار فزکس کے ٹیچر نے یہ ہمیں بتایا، وہ دوسرے دن اسکول میں والدین پہنچ جاتے ہیں کہ فزکس کا ٹیچر تھا، اس نے یہ بات کیوں بتائی ہے. یا میتھ کا اسٹوڈنٹ وہ ہے ٹیچر ہے تو اس نے کیوں اسلامیات کی بات بتائی ہے. اور اب تو اسلامیات کو جو ہے وہ ترجیحات میں شامل نہیں ہے، اسلامیات کے لیے ٹیچر بھی ہائر نہیں کیے جاتے پرائیویٹ سیکٹر میں، مطلب کہ اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ کتنا یہ اہم ترین سبجیکٹ ہے، کیونکہ یہی وہ سبجیکٹ ہے، یہی وہ مضمون ہے جس میں ہماری کامیابی ہے. ٹھیک، یعنی اسلامیات جو پڑھائی جا رہی ہے اس میں بھی بہت ساری تبدیلی ہونی چاہیے، اسلامی تاریخ اور امہات المومنین کے مفصل تذکرے ہونے چاہیے. چلیں جی، پروگرام کے اختتام پر میرے ساتھ موجود ہے مشہور و معروف ثنا خان محترم عبداللہ الطاف صاحب. بڑی مہربانی، بہت شکریہ. میں ایک مطلب پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا. اب تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اہتمام رمضان لائیو ٹرانسمیشن جس کے اسپانسرز ہیں ہمارے ساتھ الکاف ایجوکیشنل. ان کی گفتگو میں سے ایک بات چلو میرے ذہن میں آ گئی، یعنی اسلام کو سب سے زیادہ عزت اللہ کے قرآن نے دی. ٹھیک ہے، یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر عورت جو ماں تھی نا اس کو منڈیوں کے اندر بیچا جاتا تھا، ٹھیک، اور بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. ٹھیک، لیکن قرآن آیا، حضور آئے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو عزت بھی دی، بہن کو عزت بھی دی، بیٹی کو عزت بھی عطا فرمائی. اور میاں بیوی کا جو تعلق تھا وہ امام الانبیاء علیہ السلام سے سیکھ کر، آپ کی سیرت کو پڑھ کر، جن آج کی مائیں بہنیں اگر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت و کردار کو پڑھیں نا، یقیناً کامیابی حاصل. بس آج کا آخری پیغام میرا یہی ہے کہ ہم ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سیرت و کردار کا مطالعہ کریں، پڑھیں کہ ان کی زندگی کیا تھی. جو 25 سال حضور کے ساتھ انہوں نے گزارے نا، کمال کی زندگی تھی. واہ، بے شک. اہتمام رمضان لائیو ٹرانسمیشن جس کے اسپانسرز ہیں میرے ساتھ الکاف ایجوکیشنل سائنٹیفک ریسرچ اکیڈمی، اقرا اسمارٹ اسکول، پاک پیرس بیکی، میٹو ویلفیئر ٹرسٹ. میرے ساتھ عبداللہ الطاف موجود ہے. عبداللہ، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ثنا خوانی کرتے ہوئے؟ مجھے تقریباً 8 سے 9 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں پڑھتے ہوئے. 8 سے 9 سال ہو گئے آپ کو. کتنی عمر ہے ابھی اس وقت آپ کی؟ میں بھی 18 سال. 18 سال کو. اچھا، یہ گولڈ میڈلسٹ آپ نے کب حاصل کیا تھا؟ آپ کو گولڈ میڈلسٹ نعت خان کہا جاتا ہے. میں شروع سے اس فیلڈ میں اسٹرگل کر رہا ہوں، لیکن 2016 میں میرے استاد جی وقار حسین مدنی صاحب،
ان سے میں نے سیکھا ہے، اور 2016 میں میں نے PTV سے آل پاکستان ون کیا تھا، اس میں میں نے ون کیا تھا، اس میں مجھے گولڈ میڈلسٹ کہہ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد 2018 میں میں نے آل پاکستان شان رمضان میں ون کیا تھا، پھر اس کے بعد 2000 ہاں جی وسیم بدامی صاحب، ہاں جی، پھر 2022 میں واقعہ میں آل پاکستان ہوا تھا، وہ بھی میں نے ون کیا تھا۔ ماشاءاللہ آپ نے یعنی آل پاکستان نعت کے تینوں مقابلے جیتے ہوئے ہیں۔ اچھا جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے سیکھ کے وقار مدنی صاحب میرے خیال سے آپ نے لفظ استعمال کیا ہے یا نام استعمال کیا، ان سے آپ نے سیکھ کر نعت پڑھنا شروع کیا۔ نعت پڑھنے کے لیے سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ نعت پڑھنے کے لیے سیکھنا کافی ضروری ہے۔ کافی ایسی چیزیں ہیں جو جیسے کہ آج کا کردار دیکھا جائے، فاسٹ کلام اور کلاسیکل کلام دو چیزوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا نعت کو، لیکن جو ایک طریقہ اور ایک اصل طریقہ تھا نعت پڑھنے کا، جو ہمارے بزرگ بڑے گزرے ہیں، جو سینئر نعت خوان گزرے ہیں، انہوں نے کلاسیکل طریقوں کو اپنایا، کیونکہ اس میں ادب اور محبت اور خالصتاً چیز تھی۔ لیکن آج کل کے دور میں اس چیز کو اتنا مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ نہیں، میرا جو انداز ہے وہ کلاسیکل سے ہی الگ ہے، کیونکہ مجھے شروع سے ہی یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ حضور پاک کی محبت ہو تو بندے کو چیز اپنانی چاہیے، نہ ہو تو اس چیز سے خود ہی ہٹ جائے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ کیا سنائیں گے ابھی پروگرام کے اختتام پر مجھے؟ سلام اللہ علیہ۔ جی بسم اللہ۔ کیوں کرنا ہو میں یار سخا فاطمہ زہرا، 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 ہے دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا، ہے دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا، مادر ہے وہ زینب کی حسین اور حسن کی، مادر ہے وہ زینب کی حسین اور حسن کی، ہے آل محمد کی رضا فاطمہ زہرا، ہے آل محمد کی رضا فاطمہ زہرا، ہے نور محمد با خدا فاطمہ زہرا، ہے نور محمد با خدا فاطمہ زہرا،
ہے دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا، ہے آل محمد کی رضا فاطمہ زہرا۔ اب جو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، اب جو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، اب جو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، اب جو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، ہر حال میں ہے ورد میرا فاطمہ زہرا، ہر حال میں ہے ورد میرا فاطمہ زہرا۔ رب نے حیدر کو چنا حضرت زہرا کے لیے، رب نے حیدر کو چنا حضرت زہرا کے لیے، ایسی دلہن ہو تو پھر، ایسی دلہن ہو تو پھر ایسے ہی بر ہوتے ہیں، رب نے حیدر کو چنا۔ نانا ایسا ہو تو ہوتے ہیں نواسے ایسے، نانا ایسا ہو تو ہوتے ہیں نواسے ایسے، ایسی مادر ہو تو پھر، ایسی مادر ہو تو پھر ایسے پسر ہوتے ہیں، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، جب رب نے حیدر کو چنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ، اس کے دو اشعار ہو جاتے ہیں پہلے۔ دو شعر ہوتے ہیں۔ موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں، علی مولا حیدریم کلندرم مستم بندائے مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم
کے سگے کوئے شیر یزدانم، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں۔ اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں، دو جہاں کا کلندر بناتی ہے جو، کیسے ہم وہ نجف کی کلی چھوڑ دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، التجاؤں میں جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ہمیشہ کی طرح وہی التجا کہ آپ جب بھی اپنی عبادات کے بعد، نوافل کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو وائس آف پنجاب کی پوری ٹیم، ہمارے اسپانسر اور بالخصوص امت مسلمہ کا وہ طبقہ جو اس وقت ظلم و بربریت کا شکار ہے، میری مراد فلسطین، شام، کشمیر کے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ حضرت صاحب دعا فرماتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پروگرام کا اختتام ہو جائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم ام المؤمنین حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا ذکر خیر کی نعت ہوئی، تلاوت ہوئی، یا الہ العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ماہ رمضان کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنا، یا الہ العالمین ماہ سیام کے فیوز و برکات نصیب فرما۔ جو بھی یہ وائس آف پنجاب نے مولا کریم اہتمام رمضان کا پروگرام کیا، مولا کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے بخشش کا، نجات کا ذریعہ بنا۔ مولا کریم اسی طرح دینی پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرما، مزید ترقیاں اور وسعتیں عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔